जवानों, ताकत पर गुरूर करने वालों, दौलत के नशे में खुदा को भूलने वालों, गुनाह और जराइम में डूब कर अल्लाह को भूलने वालों, जरा तसव्वुर करो, हलक में रूह अटक गई है, फिर उसके बाद इंतकाल हो गया है, हाय हाय, फिर उसके बाद क्या हुआ, गुस्ल दिया गया, काफूर लगाया गया और इंतहाई सस्ते कपड़े में कफन की शक्ल में लपेट दिए गए। कितने वो लोग हैं जो जिना की हड्डी आबाद करते, उनका कफन मार्केट में आ चुका होता है। कितने वो लोग हैं जो शादियां कर रहे होते हैं, उनका कफन मार्केट में आ चुका है। इतने सारे लोगों में कितने होंगे जिनका कफन आज मार्केट में आ चुका होगा। हाय हाय, क्या गफलत है, हमारे कफन मार्केट में आ चुके होते हैं, हम खा रहे होते हैं, मौज मस्ती कर रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं। ये तल्ख हकीकतें मेरे भाई, अल्लाह अकबर। और जब ये कफन में लपेटे जाओगे तो फिर अल्लाह अल्लाह, फिर तसव्वुर करो, कांधे पे उठाए गए, कब्र में डाले गए और फिर वो कब्र की तंग और तारीक वादी। हाय हाय, अल्लाह के सच्चे नबी ने इरशाद फरमाया, बेनमाजी की कब्र जहन्नम की आग से भड़का दी जाती है और वो जहन्नम की आग पर अपनी कब्र में लोटपोट करता है। और ये इसी पे बस नहीं, जरा एक बात और सुन लो, नमाज के लिए अपने आप को धोखा देने वालों, नमाज के लिए टाइम ना निकालने वालों, अमल से बेखबर रहने वालों, सुन लो अल्लाह के सच्चे नबी का फरमान सुन लो। आका इरशाद फरमाते हैं, बेनमाजी पर एक सांप मुसल्लत किया जाता है, एक अज़दहा मुसल्लत किया जाता है, उसका नाम शुजाउल अक़रा है और वो गंजा सांप है, उसकी आंखों से आग निकलती है, उसके नाखून एक दिन की मुसाफत इतने लंबे हैं, अगर वो किसी को एक बार डंक मारे 70 गज जमीन में इंसान धसे। वो शुजाउल अक़रा कहता है, ओ बेनमाजी, मैं तुझे डसूंगा, फजर नहीं पड़ा तो जोहर तक, जोहर नहीं पड़ा तो असर तक, असर नहीं पड़ा तो मगरिब तक, मगरिब नहीं पड़ा तो इशा तक, इशा नहीं पड़ा तो फजर तक, और क़यामत तक तुझे डसता रहूंगा। सोचो, इतना नाजुक जिस्म है अपना, इतना नाजुक, मच्छर का डंक हमसे बर्दाश्त नहीं होता, खेत का बिच्छू काट ले बर्दाश्त नहीं होता, जब वो शुजाउल अक़रा डसेगा। ये मौलवी साहब नहीं कह रहे, मुस्तफा जान रहमत फरमाए, जिसके कहने पर अल्लाह को एक माना, जिसके कहने पे कुरान को अल्लाह की किताब माना, जिसके कहने पर दीन को इस्लाम माना, सच्चा दीन माना, वही रसूल फरमा रहे, क़यामत तक कब्रों में शुजाउल अक़रा, वो गंजा सांप जिसके मारने से इंसान 70 गज जमीन में धसेगा। है हिम्मत, है ताकत, है कुव्वत, फिर क्यों वक्त नहीं निकालते नमाज के लिए? सिर्फ 10 मिनट का टाइम अल्लाह के अजाब से बचने के लिए। और फिर सोचो, इतने मसाइल में घिरे हो, इससे कहते ये दुआ कर दो, वो दुआ कर दो, वो दुआ कर दो। सुन लो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो नमाज छोड़ देता है अल्लाह तबारक व तआला नेकों की दुआ से उसका हिस्सा खत्म फरमा देता है। यानी नेक तुम्हारे लिए दुआ करे, उसमें तुम्हें कोई बरकत नसीब नहीं होगी। इसी पे बस नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा सोचो और गौर करो कि हम अपने आप को नमाज छोड़ने के बाद कितनी बर्बादी की तरफ ले जा रहे, तबाही की तरफ ले जा रहे। नमाज पढ़ लो, जिस नमाज से अल्लाह मिल जाता है, दुनिया की कौन सी नेमत नहीं मिल सकती, जिस नमाज से जन्नत मिल जाती है, कौन सा रिस्क नहीं मिल सकता, कौन सी बरकत नहीं हो सकती। बात को एंड करते हुए आखिरी बात के तौर पर आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करूं कि हमारे बुजुर्गों ने अपनी किताब में एक बड़ा जो है वो पुरसोज वाकया लिखा है, उसको सुन लें और बात पूरी होती है। बस आपसे ज्यादा वक्त नहीं, थोड़ा सा टाइम, और उसके बाद इसको ध्यान से सुनना। अब्दुल मलिक इब्ने मरवान का दौर था, उसकी हुकूमत का दौर था। एक शख्स दौड़ा भागा आया, उलमा भी बैठे हुए थे, मशाइख भी थे, वजीर भी थे, अमीर भी थे, सब थे, और वो भागते भागते आया, उसका सांस फूल रहा था। उसने कहा अब्दुल मलिक से कि अमीर, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, मैं तौबा करना चाहता हूं, ताकि मैं तौबा करूं। अब्दुल मलिक ने कुछ सोचा होगा, उसने कहा क्या तेरा गुनाह कितना क्या है बता। उसने कहा क्या बताऊं, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है अब्दुल मलिक ने कहा कितना बड़ा? तो कहा आसमान से ही बड़ा। हाँ आसमान से ही बड़ा। जमीनों से ही बड़ा। हाँ जमीनों से ही बड़ा। लौहो कलम अर्श कुर्सी से ही बड़ा। हाँ हाँ उससे ही बड़ा। फिर अब्दुल मलिक ने कहा कि क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है? तो उसने कहा नहीं अब्दुल मलिक,
میرا گناہ، میں کتنا بھی گنہگار ہوں لیکن میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت وسیع اللہ کی رحمت۔ کوئی ہزاروں سال بھی گناہ کر لے اور سچی توبہ کر لے تو میرا اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ سچی توبہ کرنے، یہ رجب کے مہینے، شعبان کا مہینہ، شب برات، شب قدر، شب معراج، یہ راتیں کیوں آتی ہے؟ آ جاؤ اللہ کی دامن امان میں، آ جاؤ اللہ کے دامن کرم میں، اس کی دامن رحمت میں آ جاؤ اس کے کرم کی چادر کے نیچے۔ مگر انسان آنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عبد الملک نے جب کہا کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے۔ کہا کیوں توبہ کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں کفن چور ہوں، میں کفن چور ہوں۔ ایک دن میں نے 5 قبریں کھولی اور 5 قبروں میں میں نے 5 مناظر دیکھے۔ وہ 5 مناظر دیکھ کر میں نے سوچا کہ اب میں توبہ کر لوں گا، بدل جاؤں گا، سدھر جاؤں گا، میں کفن چوری نہیں کروں گا۔ اب اس نے کیا 5 مناظر دیکھے وہ سنے اور بات پوری ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے ایک قبر کھولی، جب میں نے ایک قبر کھولی تو میں نے دیکھا کہ مردے کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا تھا، اس کا منہ قبلے سے پھرا ہوا تھا۔ میں گھبرا گیا اور اس کی حالت بڑی قابل رحم تھی۔ دیکھو دنیا میں کتنی بھی ڈینگے مار لو، قبر میں نہ کسی کی دادا گیری چلے گی نہ کسی کی بابا گیری چلے گی، وہاں تو صرف اس کے کرم پہ بات ہے۔ میرے امام کہتے ہیں ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ، امام کیا کہتے ہیں؟ ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، وہ کڑی مار ہے کیا، رات پرخار ہے کیا ہو، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، سب سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا، کیا وہ منزل ہے، کیا وہ منزل ہے۔ قبر کی منزل ہم بھول گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میت ہو گئی کسی کی اور اللہ کے رسول قبرستان آئے تو مردے کو قبر میں اتارتے دیکھ کر حضور اتنا روئے کہ داڑھی روتے روتے تر ہو گئی۔ حضور کی بات کر دو، جس کے قبر میں آنے سے قبر جنت بن جائے وہ رسول قبر کو دیکھ کر رو رہے، داڑھی تر ہو گئی، زمین کی مٹی میں کیچڑ ہو گیا۔ اور پھر صحابہ نے پوچھا حضور کیوں رو رہے؟ فرمایا اس کی تیاری کر، صحابہ سے فرمایا اس کی تیاری کر، یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اس میں کامیاب تو سب کام۔ بے شک انشاءاللہ۔ سیدنا عثمان غنی اتنا روتے تھے قبروں کو دیکھ کر، لوگ کہتے تھے محشر کو سن کے اتنا نہیں روتے آپ، قبر کو دیکھ کر اتنا کیوں روتے؟ فرمایا کہ یہ آخرت کی پہلی منزل، اگر یہاں انسان کامیاب ہے تو کامیاب، ورنہ قبروں کا حال تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے کسی کی اجازت کے بغیر ایک لکڑی خلال کے لیے منہ میں ڈال لی، اس پر بھی وہ عذاب قبر میں گرفتار۔ لوگوں کے پیسے لوٹ لوٹ کے ہڑپ کرنے والوں مجھے بتاؤ، جب خلال کی لکڑی پوچھے بغیر منہ میں ڈالنے سے عذاب قبر میں انسان گرفتار ہوتا ہے، اللہ، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی بنیاد پر جب عذاب قبر ہوتا ہے، سوچو تو صحیح، جو پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچے اس پر عذاب قبر، جو شراب کو حلق کے اندر اتارے اس کا کیا حال ہے؟ اس لیے اپنے آپ پہ رحم کرو، بہت باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ پہ رحم کرو، اللہ سے رحم کی بھیک مانگو، اس کی بارگاہ میں اس کی رحمت طلب کرو، اس کی بارگاہ سے مغفرت طلب کرو، اس کی بارگاہ سے بخشش طلب کرو، سدھر جاؤ، ہو سکے تو سدھر جاؤ۔ بہت اگر لوگوں کی کہ دیکھ کر کے عبرت حاصل نہیں کرو گے تو خود عبرت بنو گے، جو لوگوں کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتا۔ اور یاد رکھنا جس کی جوانی گناہ میں گزری اس کی موت بڑی دردناک ہوتی ہے۔ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی نے ایک بڈھے کو بھیک مانگتے دیکھا بغداد کے بازار میں، کوئی اس کو بھیک بھی نہیں دیتا تھا، لوگوں نے کہا اس بڈھے پہ کوئی رحم کیوں نہیں کرتا؟ کہا جوانی اس نے پاپ میں گزاری، خدا نے بڑھاپے میں ذلیل کر دیا، اس لیے بڑھاپا آئے گا، اور جوانی کی قدر مہمان کی طرح کرو۔ جوانی ایسے ہی آتی ہے جیسے مہمان آتا ہے، مہمان جانے کے لیے آتا ہے، جوانی بھی جانے کے لیے آتی ہے، اس لیے جوانی کو مہمان سمجھ کے اس کی قدر کر لو، اس کی عزت کر لو۔ جوانی کی راتیں آوارگی کے لیے نہیں، جوانی کی راتیں عیاشیوں کے لیے نہیں، جوانی کی راتیں گندی فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں، جوانی کی راتیں ناولیں پڑھنے کے لیے نہیں، جوانی کی راتیں عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالنے کے لیے نہیں، جوانی کی
عشرت کے لیے نہیں، جوانی کی راتیں خدا کو منانے کے لیے، جوانی کی راتیں رب کو راضی کرنے کے لیے، جوانی کی راتیں خوف خدا میں رونے کے لیے، جوانی کی راتیں تلاوت قرآن کے لیے، جوانی کی راتیں سنتوں پہ عمل کے لیے، جوانی کی راتیں خدا کو منانے کے لیے۔ جیسے اس کو جوان پسند ہے، جوانی کی عبادت بھی پسند ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی جوان توبہ کرتا ہے تو 40 دن تک میرا اللہ آسمانوں میں نور کی قندیلیں جلواتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں ایک جوان نے توبہ کی ہے، اس کی خوشی میں نور کی قندیلیں جلا دی گئی ہے۔ اس لیے اللہ کے بندوں سچی توبہ کرو، پلٹو اللہ کی طرف، اور میرے اللہ ہی کا تو دربار ہے، ہر عدالت میں گناہ قبول کر لو تو سزا ہوتی ہے، یہ اس کی عدالت ہے۔ کوئی گناہ قبول کر کے شرمندہ ہو جائے تو اس کو سزا نہیں دیتے بلکہ محبوب بنا لیا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کوئی ایک بالش ہماری طرف آتا ہے تو رحمتیں چل کر ایک ہاتھ اس کی طرف جاتی ہے، کوئی چل کر آتا ہے تو رحمتیں دوڑ کر اس کی طرف جاتی ہیں۔ آؤ نا اس اللہ سے رشتہ جوڑو۔ تو وہ کفن چور کی بات اینڈ پر ہو رہی تھی، اس نے کہا قبلے سے منہ پھرا ہوا تھا، میں گھبرا گیا، بھاگنے لگا تو غیب سے آواز آئی پوچھتا کیوں نہیں کہ اس کا یہ حال کیوں کیا ہم نے؟ میں نے کہا میری ہمت نہیں، ہم ہی بتا دیتے ہیں۔ یہ دنیا میں شراب پیتا تھا اور زنا کرتا، بلکہ ایک حدیث میں نے پڑھی کسی کتاب میں، اس وقت کتاب کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے لیکن اگر آئے گا تو بیچ میں بتا دوں گا، کہ جو لوگ صرف فحش باتیں کرتے ہیں، فحش باتیں یعنی گندی باتیں کرتے ہیں، زبان سے گندی باتیں، قیامت کے دن جب وہ اٹھیں گے تو کتے کی شکل میں اٹھیں، کتے کا منہ لے کر اٹھیں۔ اس لیے ہمارے اسلاف کبھی گندی بات نہیں کرتے، کبھی نہیں کرتے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے بغل میں پھوڑا ہو گیا، بغل میں، تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، تو کہا ہاتھ کے نیچے پھوڑا ہو گیا۔ کہا اتنی لمبی بات کیوں کرتے ہو، ہاتھ کے نیچے سیدھا سیدھا بول دو بغل میں پھوڑا ہوا۔ کہا جو تو نے کہا نا، یعنی بغل، مجھے کہتے ہوئے شرم آتی، کیوں؟ کیونکہ میں جو کہوں گا وہ لکھا جائے گا، اور جب لکھا جائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کو پڑھ کے سنانا ہوگا۔ اقرا کتابک، قرآن کہتا ہے جو کچھ تم نے کہا ہے نا، جو کر رہے ہو سب لکھا جا رہا ہے، اور اللہ کے یہاں اس کو پڑھ کے سنانے۔ ذرا تصور کرو، پیر کے سامنے ایک ہفتے کے اعمال پڑھ کے سنا سکتے ہو کیا؟ جب پیر صاحب کے سامنے ہفتے بھر کے اعمال پڑھ کے نہیں سنا سکتے تو اللہ کا جب سامنا ہوگا، وہ آمنے سامنے سے جہد سے پاک ہے، لیکن جیسا کہ اس کی شان خدا کا سامنا ہوگا اور جب اعمال نامہ ہاتھ میں ہوگا، تھوڑا تصور کرو جو جو کرتے ہو اللہ کی بارگاہ میں کیا پڑھ کے سنا سکو؟ اللہ اپنے ابا کے سامنے، پیر صاحب کے سامنے نہیں پڑھ سکتے، اللہ کے سامنے اس کا سامنا ہوگا تو کیا حال ہوگا؟ جیسا کہ اس کی شان ہے، سوچو تو صحیح، ایسا کوئی پڑھ کے سنا سکے گا کہ میں نے فلاں تاریخ کو زنا کیا تھا، لڑکوں کے ساتھ بدکاری کی تھی، میں نے حرام کھایا تھا، یہ کوئی پڑھ کے سنا سکے گا؟ سوچو کیا کر رہے ہیں۔ یہ سب غفلت کا نتیجہ ہے، صرف غفلت کا۔ اور یہ جو ہمارے ذہن میں آ گیا نا کہ جنت تو ملنی ہے مولانا، دیکھو میں آپ کو ایک ضابطہ بتا دوں، جنت اتنی اس وقت تو میں پریشان ہوا، میں نے وہاں سے بھاگنا چاہا تو غیب سے آواز آئی پوچھ تو لے اس کا یہ حال کیوں کیا؟ چہرہ سور کی طرح، ہاتھ پیر زنجیر سے بندھے ہوئے، مجبور۔ کہا کہ ہم بتاتے اس کا حال یہ کیوں کیا۔ نمبر ایک، یہ جھوٹی قسمیں کھاتا تھا، قسم کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے۔ الزواجر میں ابن حجر لکھتے ہیں کہ اللہ پاک حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ مجھے جھوٹی قسموں کا نشانہ مت بناؤ، جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھائے گا اس پہ بھی لعنت کروں گا اور اس کی 7 پشتوں پہ لعنت کروں گا۔